अस्सलाम वालेकुम सामीन। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका अपना रियाज मेलसी। नाजरीन और सामीन, पाकिस्तान की जामियात का तस्करा जब जब होगा तब तब उनमें बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का नाम जो है सरे फहरिस्त यूनिवर्सिटीज़ में आएगा। बड़े बड़े असातिज़ा कराम यहाँ पर अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं और यहाँ के तलबा और तालिबात ने एक मुमताज़ मकाम हासिल किया, शोहरत हासिल की और मुल्क की खिदमत की। इसी यूनिवर्सिटी का एक शोबा है उर्दू, बहुत कामयाब शोबा, और हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू के फ़रोग़ के सिलसिले में बहुत खिदमात अंजाम दे रहा है। और इस शोबे से बड़े बड़े नाम वाबस्ता रहे हैं असातिज़ा की सूरत में। डॉक्टर अनवार अहमद साहब, डॉक्टर ए.बी. अशरफ साहब, डॉक्टर रऊफ शेख साहब, डॉक्टर रुबीना तरीन साहबा और अब डॉक्टर मुमताज़ अहमद कल्याणी साहब इस शोबे के सरबराह हैं। लेकिन साथ ही इन तजर्बाकार असातिज़ा के साथ साथ हमारी जो यूथ से मुतल्लिक लोग आ रहे हैं, नौजवान असातिज़ा कराम आ रहे हैं, वो भी अपनी मेहनत से, कोशिश और काविश से अपनी सलाहियतों को उभारते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं और तलबा और तालिबात की जो इल्म की प्यास है उसको बुझाने में ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। इन्हीं नौजवान असातिज़ा में से एक हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर खाविर नवाज़िश साहब। आज हमारे मेहमान हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। और पाकिस्तान में इस वक्त जो यूथ की जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा तादाद में है और हम सब पाकिस्तानियों को उनसे तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे आप मुअल्लिम हैं तो आपसे तो और भी ज़्यादा सबको तवक्कुआत हैं। और आप जब से इस शोबे से मुंसलिक हुए हैं आपने गूनागूं कोशिशों से इसकी कामयाबी में अपना हिस्सा भी शामिल किया है और ख़ास तौर पे इसका जो मजल्ला है जर्नल ऑफ रिसर्च, उसके आप एडिटर हैं। बताएंगे कि इस मजल्ले में किस तरह के मौज़ूआत आप शामिल करवा रहे हैं और क्या क्या उसमें आप उसमें अपनी दानिश में अपने नौजवानों को और तलबा और तालिबात को राग़िब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का और आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। आपने बड़ा अहम मौजू आज की गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया है। दरअसल तहकीक एक हम समझते हैं कि मुश्किल मैदान है और तहकीक करने के लिए जो ज़राए दरकार हैं वो भी ज़ाहिर है कि हर फील्ड के अपने अपने होते हैं। उर्दू के लिए सबसे ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कि एक रिच लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है और उस लाइब्रेरी में न सिर्फ उर्दू बल्कि इससे मुंसलिक जितने भी मौज़ूआत हैं उन पर कुतब का होना और मुख्तलिफ रसायल व जराइद का होना, ताकि वहाँ से आप जो बुनियादी और सानवी माखूज़ात की मदद से तहकीक करते हैं वो कर सकें। तो एक तो हमारे शोबे के पास शुरू से ही एक बहुत रिच लाइब्रेरी रही है। एक शोबे की अपनी लाइब्रेरी है, एक सेंट्रल लाइब्रेरी है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की, और अभी कुछ अर्सा पहले हमने एक मुल्तान की बड़ी तहजीबी शख्सियत थे और उनके पास एक बहुत नादर ज़ख़ीरा ग़ालिबियात था, लतीफ़ुज़्ज़मा खान साहब। बड़ा नाम एमर्सन कॉलेज से मुंसलिक रहे। तो हमने वो लतीफ़ुज़्ज़मा खान साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आज भी उनको दुआएं देते हैं कि उन्होंने अपनी वफ़ात से कुछ अर्सा पहले वो अपनी लाइब्रेरी, वो नादर ज़ख़ीरा अतिया किया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी को, और आज भी वो हमारे पास मौजूद है और वो 24/7 वहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं, उनके लिए ओपन है, वो जाएं और वहाँ से अपनी बुनियादी माखूज़ात और मुख्तलिफ कुतुब की रोशनी में अपनी तहकीक करें।
تو ایک تو یہ ہمارے پاس جو بنیادی ذرائع تحقیق کے لیے ہوتے ہیں وہ ہے. دوسرا ہے کہ پھر اس تحقیق کی اشاعت کا اہتمام. تو دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی اشاعتی پروگرام ہو ڈپارٹمنٹ کا جس کے تحت مختلف کتب شائع کی جائیں, مقالات جو بھی لکھے جا رہے ہیں وہ شائع کیے جائیں. اور دوسرا اگر بالفرض ہمارے ریسورسز فائنینشیل ریسورسز اتنے نہیں ہیں ادارے کے پاس, تو پھر ایک صورت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا تحقیقی مجلہ ہے اس میں ہم ان مقالات میں سے کچھ مضامین لے کے وہ اس میں شائع کریں, اور نہ صرف اپنے بلکہ دیگر جامعات میں بھی جو تحقیق ہو رہی ہے یا آزادانہ جو محققین کام کر رہے ہیں وہ بھی ہم اس میں شائع کریں, اور اس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ کن موضوعات کی طرف آج کے نوجوان محققین راغب ہیں اور کن موضوعات پہ کام ہوتا ہے. تو ہمارا وہ تحقیقی مجلہ اب تک اس کے 40 کے قریب شمارے شائع ہو چکے ہیں. میں پچھلے 5 سال سے اس کے ساتھ منسلک ہوں. 2001 میں وہ شروع ہوا تھا اور آج 2023 ہے. ہر سال شروع میں کچھ سالوں میں اس کا ایک شمارہ سال میں چھپتا تھا, اب ہر سال اس کے 2 شمارے چھپتے ہیں. ایک بڑی اہم بات جس کی طرف ہم اپنی غیر رسمی گفتگو میں پہلے بات بھی کر رہے تھے آپ سے, کہ ان مجلات کا امپیکٹ, کیونکہ صرف ریسرچ ہونا اور شائع ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ان کی ایک اثر پذیری, ان کا ایک امپیکٹ بھی آنا چاہیے. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے مجلات کا امپیکٹ اس وجہ سے کم ہے کہ اردو کے محققین اور اردو طلباء و طالبات کا زیادہ رجحان کتب کی طرف ہوتا ہے. جو کتب نہیں شائع ہوتی ہیں یا جو کتابوں کی شکل میں مقالات ہیں ان کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے. کتاب پڑھتے ہیں, وہاں سے کوئی حوالہ لیا اور وہ شائع. ہمارے مجلات کی سائٹیشن کم ہے, انگریزی میں جس کو ہم سائٹیشن کہتے ہیں, کہ اس سے ظاہر ہے کہ ہمارا مجلہ ہے جرنل آف ریسرچ, پاکستان بھر میں کوئی اس وقت 20 اور جامعات اور کچھ آزادانہ مجلات شائع ہو رہے ہیں. جب تک ان کی سائٹیشن نہیں ہوگی, آج کے نوجوانوں کو خاص طور پہ میں آپ کے اس فورم سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کتب کا تو مطالعہ وہ اپنی روٹین میں کر رہے ہیں, لیکن وہ ان مجلات کا بھی مطالعہ کریں. اب تو ہر مجلہ ویب سائٹس پر آن لائن موجود ہے, تو وہ ان کا مطالعہ کر کے وہاں سے مختلف مضامین کا ریفرنس کوٹ کریں اپنے مضامین میں. اس کو ہم کہتے ہیں سائٹیشن. جب تک وہ مجلات کی سائٹیشن نہیں ہوگی ہم ان کو انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں کروا سکتے. انٹرنیشنلی جو ریکگنیشن کے مختلف ادارے ہیں, مثلا جو انڈیکسیشن کرتے ہیں مختلف ادارے, اسکوپس ہے, ویب آف سائنسز ہیں, وہ اس وقت تک ہمارے اردو مجلات یا ہماری مقامی زبانوں پنجابی, سرائکی, سندھی, پشتو ان کے مجلات کو اہمیت نہیں دیں گے جب تک کہ ہم ان کی سائٹیشن نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں آپ شاید تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو پڑھتا کون ہے؟ آپ تو کتابوں سے ریفرنس کوٹ کرتے ہیں, آپ کے مضامین میں آپ کے مجلات کے مضامین کا تو ریفرنس نہیں ہوتا. تو نوجوانوں کو اس طرف آنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان مجلات کو بھی پڑھیں اور ان میں سے مختلف مضامین کو اپنی نئی تحقیق میں حوالہ بنائیں. بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے مجلے جرنل آف ریسرچ کے بارے میں بتایا, پھر اس کے امپیکٹ کے بارے میں بھی بتایا, پھر ساتھ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آپ کے اپنے مجلے کے علاوہ آپ کے جو طلباء اور طالبات ہیں وہ دوسری جامعات کے جو مجلہ جات ہیں ان کو بھی پڑھیں, اس سے بھی استفادہ کریں. تو اگر ہم کمپیریٹیو ایک اسٹڈی کریں یا انالائز کریں, تقابلی جائزہ لیں, تو آپ کا مجلہ جو ہے وہ دیگر یونیورسٹیز کے ساتھ اس کو کیسے ریٹ کریں گے, اس کی رینکنگ کیسے بنائیں گے؟ اس وقت تمام مجلات کی جو مانیٹرنگ باڈی ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے مختلف کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں مجلات کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان میں شائع ہونے والی تحقیق کو سامنے رکھتے. سب سے نچلی کیٹیگری کو وہ کہتے ہیں زی کیٹیگری, اس سے اوپر والی کیٹیگری کو وہ وائی کیٹیگری کہتے ہیں, اس سے اوپر والی کو ایکس کہتے ہیں, اور پھر ڈبلیو. سب سے جو یعنی ویب آف سائنسز کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے والے جرنلز ہیں وہ ڈبلیو والے ہیں. ہمارا جرنل اس وقت وائی کیٹیگری میں ہے.
کافی عرصہ وہ پہلے زی میں رہا، اب آئیں گے. پاکستان میں لینگویجز کا کوئی بھی جرنل اس وقت ڈبلیو میں ہونا تو بہت دور کی بات، ایکس کیٹیگری میں بھی نہیں ہے. سب سے اوپر والی کیٹیگری وائی کیٹیگری ہی ہے جس میں کہ پاکستان بھر کے جرنلز ہیں اور ہمارا بھی ان میں سے ایک ہے. باقی اس کے بعد کچھ جرنلز ہیں جو زی کیٹیگری میں ہیں، اور زی کیٹیگری کے جرنلز کو صرف اور صرف لینگویجز کے لیے، اور وہ بھی پاکستانی لینگویجز جتنی ہیں، سندھی، پشتو، بلوچی، پنجابی، سرائکی، ان زبانوں کے لیے ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے یا ان کو اون کیا جاتا ہے. باقی سارے وائی کیٹیگری میں، اور ہمارا جرنل الحمدللہ وائی کیٹیگری میں، اور ہر سال اس کی ری ایکریڈیشن کرتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن، اور ہمارا اس میں سے ہماری ہر سال ری ایکریڈیشن باقاعدگی سے ہو رہی ہے. اور اس میں بنیادی چیز ہوتی ہے کسی جرنل کا باقاعدگی سے شائع ہونا. پچھلے 3-4 سال میں ہم نے اس جرنل کو سب سے زیادہ جو توانائیاں اس پہ صرف کی، اس کو باقاعدہ کرنے کی کوشش کی. ہماری اس وقت جرنل آف ریسرچ کی ایک ویب سائٹ موجود ہے www.jor.bzu.edu.pk. اس ویب سائٹ پر جو بھی جائے وہاں پر نہ صرف یہ کہ جرنل کا موجودہ شمارہ پڑا ہوتا ہے، بلکہ اس کے جو پچھلے 40 شمارے شائع ہو چکے ہیں وہ بھی تمام آرکائیوز میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے، کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی سائٹیشن بھی. ڈاکٹر صاحب، کسی مجلے کو پڑھنے کے لیے یا کسی جریدے کو، جرائد کو یا رسالوں کو پڑھنے کے لیے اس ذوق و شوق کا جو جبلت ہے پڑھنے کی، وہ بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے. بیسک انسٹنکٹ جس کو کہتے ہیں. تو وہ اب ہم اپنے نوجوانوں میں دیکھتے ہیں تو کتب بینی کا جو رجحان ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے یا سم سرٹن ریزنز کی وجہ سے کچھ کام کیا بلکہ زیادہ کام ہوا ہے. یعنی کتب بینی ایک خواہش ہی رہ گئی اب تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو راغب کرنے کے لیے، ان کو ترغیب دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو بڑی میرا خیال ہے کہ لٹریچر سے وابستہ لوگ ہی نہیں بلکہ ہر آدمی جس نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کتاب پڑھی ہے تو وہ یہ اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ کتاب کا نعم البدل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. سوشل میڈیا آیا، دیگر ذرائع آئے، وہاں سے بھی ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ایک بہت ایک انلمیٹڈ فلو آف نالج ہے. لیکن ہمیں اگر اس کو مستند اس میں سے کچھ دیکھنا ہے تو ہمیں پھر بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نے کیا کسی کتاب کو کوٹ کیا ہے، اس نے کیا کسی کتاب سے حوالہ دیا ہے. پھر بھی کتاب اہم رہتی ہے. سوشل میڈیا پہ جتنے بھی مضامین آئیں، جتنی چیزیں بھی آئیں، لوگوں کی گفتگو بھی آپ کے لیے اتنی دیر تک ریاست مستند نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کسی بڑے محقق کا، کسی بڑے دانشور کا، اس کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتے کہ میں نے فلاں جگہ پہ پڑھا تھا، تب آپ کو اس کی گفتگو ذرا قابل بھروسہ لگتی ہے. یہ ہمارا ایک عمومی رجحان بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کتاب کا نعم البدل تو کبھی بھی نہیں کچھ ہو سکتا. تو ہم اپنے طلباء کو، خیر ہمارا تو سبجیکٹ بھی ایسا ہے کہ ان کو اس طرف راغب کرتے ہیں. ایک ہی چیز ہے جس پر زور دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس جو انلمیٹڈ فلو آف نالج ہے، اور ایسا نالج جس میں سے بیشتر میں سمجھتا ہوں کہ انوانٹیڈ ہوتا ہے، ہمیں اس میں سے نکل کر ہمیں اپنی جستجو اور اپنی لگن کو فوکس کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا چاہیے. جب ہم اس کو فوکس کریں گے تو پھر ہم اپنے مطلب کے لیے مناسب کتاب جو اس سے ریلیٹڈ ہوگی اس کی طرف چلیں گے. ڈاکٹر صاحب، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک سوال ہے. کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ یکسانیت سے بچا جائے. آپ اپنے مجلے کی کامیابی کے لیے کیا کیا کاشت کاٹتے ہیں، یا وہ کون سا نسخہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ یکسانیت پیدا نہ ہو؟ کبھی یوں بھی ہوا کہ کسی ایک شخصیت کا نمبر نکال دیا، غالب نمبر نکال دیا، احمد الدین قاسمی نمبر، منٹو نمبر، اس طرح کا بھی کبھی مجلہ آیا؟ جی ہاں، اس میں دو طرح کے مجلات، ایک تو ادبی مجلات ہیں، ابھی بھی کچھ شائع ہوتے ہیں،
ان میں تو آپ غزلیات بھی چھپی ہوئی پڑھتے ہیں، نظمیں بھی پڑھتے ہیں، افسانے بھی پڑھتے ہیں، تنقیدی مضامین بھی ہوتے ہیں، تحقیقی بھی، تراجم بھی، خطوط بھی. جو ہمارا ریسرچ جرنل ہے یہ اسپیسیفکلی ریسرچ کے لیے ہے، صرف اس میں تحقیقی مضامین. لیکن اس میں بھی اگر آپ اس کا کوئی بھی شمارہ اٹھائیں گے تو آپ کو ایک متنوع رنگ نظر آئے گا. وہ یہ ہے کہ کوئی ایک ہی سرٹن موضوع پر مضامین نہیں ہوتے. آپ کو اس میں فکشن پر بھی کسی کی تحقیق نظر آئے گی. اور ہم کوشش کرتے ہیں ریاض صاحب کہ جو ہمارا معاصر ادب ہوتا ہے اس کو جو آدمی فوکس کر رہا ہے ہم اس کو شائع کریں، اس کو ہم پریورٹی دیتے ہیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ میر غالب اقبال ہمارے دائرے کے اردو کے امام ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، یا جو ہمارے فکشن رائٹرز منٹو ہیں، پریم چند ہیں، باقی، لیکن ان پر کافی کام ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارا معاصر ادب ہے ذرا اس کو بھی ہم کھنگالیں، اور جو محققین اس کی طرف آتے ہیں ہم ان کو زیادہ پریورٹائز کرتے ہیں، ان کو ہم ترجیح دیتے ہیں. اور اس ہمارے مجلے میں نہ صرف فکشن پر بلکہ شاعری پر بھی مضامین آپ کو ملیں گے، تراجم پر بھی مضامین ملیں گے. نہ صرف ان پر بلکہ جو ہماری معاصر سیاسی صورتحال ہو، معاصر اقتصادی صورتحال ہو، کوئی ایون ماحولیات اس وقت بہت بڑا معاملہ ہے، تو یہ بھی ہمارے فکشن میں یا ادب میں کیسے ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. جو لوگ ان پہ بھی لکھتے ہیں ہم ان کو بھی بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب. سامعین آپ نے سنا ایک نوجوان پروفیسر کی باتوں کو. ہمارا تو دل مول لیا انہوں نے. یقیناً آپ کو بھی ڈاکٹر خاور نوازش سے مل کے خوشی ہوئی ہوگی. اور ڈاکٹر روبینہ ترین صاحبہ سے ہماری ملاقات ہوگی تو ہم کہیں گے ڈاکٹر صاحبہ آپ کے شاگرد ڈاکٹر خاور نوازش صاحب سے مل کے بہت خوشی ہوئی. تو آپ دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے ریڈیو پاکستان ملتان کی پوڈ کاسٹ. ایسے ہی باصلاحیت اور کامیاب شخصیات سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض مرسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.